और जलालना इस्लाम खुदावंद की शुजारी हो। आइए मुक़द्दस कलाम में से यूना नबी का सहीफ़ा है, अंबिया असगर में है, ये पुराने अहदनामा में सफ़ा नंबर 468 पर खुदा के कलाम में से यूना नबी का सहीफ़ा उसका तीसरा बाब उसकी पहली आयत से। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझको हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदावंद पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना वो आला सब ने टार तोड़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट कोट कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ ना चखे ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलव्वस हो और खुदा की हुजूर गिरयाजारी करे, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहर शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। जब खुदा ने उनकी हालत देखी कि वो अपनी बुरी रवैये से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाज़िल करने को कहा था पास आया और उसे नाज़िल ना किया। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। सो अज़ीज़ों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि रोजा हमें तौबा की तरफ माइल करता है, या रोजा हमें तौबा की तरफ ले जाता है, या रोजा के जरिया से हम अपने गुनाह को छोड़ते हैं या तौबा करते हैं। नैनवा के बारे में हम देखते हैं कि नैनवा एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इस बड़े शहर के साथ साथ क्योंकि ये तजारत का मरकज था, यहाँ पर बहुत सारे लोग दूसरे ममालिक से आकर भी तिजारत करते थे। साहिल समंदर पर ये शहर मौजूद है और खुदा का कलाम हमें बताता है कि इस शहर की जो बदी है, जो गुनाह है, वो उसका शोर खुदा तक पहुंच गया है। और खुदा ने यूना बिन इब्नी को मुकर्रर किया कि वो इस बड़े शहर के खिलाफ जाकर मुनादी करे। खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि हिजकिय्याह के सीफा में लिखा है वो ये चाहता है कि सब की दो को जो तौबा तक पहुंचे। खुदावंद फरमाता है कि शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं है, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी शरारत से बाज आए और हमेशा जिंदा रहे। तो हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि यूना इस बात से बहुत ज्यादा होकर कि खुदा का इरादा जो है वो नैनवा को बचाने का है, वो दिलचस्प हो गया है। उसने जहाज पर एक बिजनेस को जा रहा है, उसने सफर करने को मुनासिब जाना। और हम देखते हैं किस तरह से खुदा ने समंदर में तूफान भेजा, अपनी मछली को तैयार किया, मछली उससे निकल लिया और 3 दिन रात जो है वो मछली के पेट में रहा और फिर उसने उसे सारे समंदर पर जो है उगल दिया। फिर तीसरे बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने इसे कहा कि अब तू दोबारा जा, वहां जाकर मुनादी कर। और ये वहां से निकला है, इसने मुनादी की है, इसने 3 दिन की राह ली है पूरे शहर के अंदर। 3 दिन में जल्दी जल्दी फिरा है और जो कलाम है उसे पेश किया है कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाता है। देखिए जैसे मसीह 40 दिन का रोजा रखते हैं, 40 की मुलाकात यहाँ पे आ गई। ये 40 दिन जो है वो तौबा की तरफ हमें ले जाते हैं, हमें पाक और साफ करते हैं, हमें इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हम अपने बदन को छाव की तरफ झुकाकर खुदा के हुजूर में तौबा ताइब हो जाएं। तो 40 दिन की राह, 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद होने में 3 दिन की राह ली है। जब ये खबर बादशाह को पहुंची, नैनवा के बाशिंदों को पहुंची, तो नंबर 1 उन्होंने किया कि खुदा पर ईमान लाए। ये सबसे अहम बात है।
خدا کا کلام پہنچا ہے، خدا پر ایمان لائے ہیں۔ دوسری نمبر بات، انہوں نے روزہ کی منادی کی ہے خود سے بھی۔ یونا نے تو منادی کی کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، یونا نے نہیں کہا کہ روزہ رکھو۔ ہاں، یہاں کے لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا، یہاں کے لوگوں نے پھر منادی کی، یہاں کے لوگوں نے اپنے گروہوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے آس پاس میں اور ملک اور شہر کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیا کریں گے، خدا پر ایمان لائیں گے نمبر 1، اور نمبر 2 ہم کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے، روزہ کی منادی کی، اور پھر یہ نہیں کہ غریب لوگ رکھیں گے، کمزور لوگ رکھیں گے، ادنا اور اعلیٰ سب ٹاٹ پڑے۔ بادشاہ کو خبر پہنچی، بادشاہ نے نہیں کہا کہ یار میری طبیعت شکل صحیح نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں تسی کرو۔ بادشاہ کو خبر ملی، بادشاہ بھی ایک دم سے خدا کلام کہتا اپنے تخت سے اٹھا، بادشاہ لباس اتار ڈالا، ٹاٹ اوڑھ لیا، خاک پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس کے ارکان دولت کے فرمان سے پھر پورا فرمان بادشاہ نظام گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، نینوا میں اعلان کیا گیا، اس بات کی منادی ہوئی۔ دیکھیں منادی صرف یونا نے کی، پھر لوگوں نے کی، پھر گورنمنٹ بھی اس میں انوالو ہے، ریاست یہاں پر منادی کی، انہوں نے بھی اعلان کیا کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے، نہ کھائے، نہ پیے، لیکن سب کیا کریں، لیکن انسان اور حیوان، کیا بات ہے، توبہ کی زبردست مثال میں ملتی ہے، خدا کے کو قائل کرنے کی زبردست مثال ملتی ہے۔ ان کے اندر خدا کا خوف آیا ہے، ان کے اندر خدا کا ڈر آیا ہے، ان کے اندر خدا کی محبت آئی ہے، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا گناہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے، ہم اپنے گناہ اور بدی کے سبب سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہم ناگہانی آفات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے پاس ہماری جو زندگی ہے وہ کوہتا ہونے والی ہے، ہماری زندگی ناپ دی گئی ہے، اس کی پیمائش ہو چکی ہے، یہ تھوڑے دنوں کی ہے، اور وہ جان گئے کہ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح کے پاس لوکا کی انجیل کے 13ویں باب میں لکھا ہے کہ بتایا آ کر کے پیلاطس نے جو گلیلی تھے، جو قربانی گزرانے تھے، ان کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ ان کے خون کو بھی بہا دیا۔ یہ خبر بڑی خطرناک تھی، لیکن پھر یسوع نے کہا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تم بھی اسی طرح ہلاک ہو گے۔ پھر کسی نے آگے بتایا کہ شعلہ کا برج گرا، 18 لوگ دب کر مر گئے۔ افات کی بات ہو رہی تھی، جیسے ہم آپس میں ذکر کرتے ہیں، جیسے ترکی اور شام اور باقی جگہوں پر زلزلے آئے اور ہم یہاں پر کہتے ہیں بڑا برا ہے۔ ہم زندہ ہوتے ہیں نا، ہم بس افسوس کرتے ہیں۔ یسوع کو بھی لوگ آگے بتا رہے تھے، یسوع شعلہ کا برج گرا، 18 لوگ دب کر مر گئے۔ یسوع نے کہا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ موت، ہلاکت ہمارے سر پر کھڑی ہے، ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو پڑھ لیں، رومے کے خاتمے پڑھیے گا، یہ خاص حوالہ ہے اس کے دوسرے باب میں اور اس کی 4 آیت میں۔ رومیو اس کا یہاں جی بالکل یہ دوسرا باب ہے اور اس کی 4 آیت میں، یہاں تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہاللیلویہ! خدا کی مہربانی ہمیں توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اگر کلام آج ہم تک پہنچ رہا ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے۔ یونا کے ذریعے سے خدا نینوا کے لوگوں کو بچانا چاہتا، دراصل خدا کا یہ مقصد ہے۔ حزقیل کہتا ہے کہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ کوئی ایک جان بھی ہلاک ہو جائے، وہ گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا کہ سب کی توبہ تک لوگ پہنچ جائے۔ اس لیے پطرس واعظ کرتے ہوئے کہتا ہے بس توبہ کرو اور رجوع نہ ہو، تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے خداوند کے ضرور سے تمہارے لیے تعزیے کے دن آئے۔ آج لوگ توبہ کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے، گناہوں کو سے پھرنے کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے، کیونکہ توبہ جو ہے وہ یو ٹرن ہے، توبہ جو ہے وہ خدا کی طرف منہ پھیرنا ہے۔ پہلے ہم نے پیٹ کی ہوئی ہے، گناہ کر رہے ہیں، ابلیس کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ نینوا کے لوگ مبارک ہیں جنہوں نے یونا کی منادی پر خود منادی کی، بادشاہ نے منادی کروائی
اور پھر سب نے ٹاٹ اڑا، سب خدا پر ایمان لائے، سب نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے، خود ہی فیصلہ ہے، خدا کے سامنے گریہ زاری کریں گے، خاکسار ہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، وہاں ویلا کریں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے اپنی بدیوں پر، اپنے گناہوں پر، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ شاید خدا رحم کر دے۔ کیا بات ہے، شاید خدا رحم کر دے۔ سمجھ رہے ہیں ہماری بدیاں گناہ بڑے ہیں، آج بھی بے شمار لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں مست، دنیا کی لوٹی میں پھنس گئے، دنیاوی مصروفیات میں پڑ گئے، غیر ضروری مصروفیات، گھروں میں دب کے بیٹھے، روزہ بھی نہیں رکھا، توبہ بھی نہیں کر رہے، واپس بھی نہیں آ رہے، خدا کے قدموں میں بھی نہیں آ رہے۔ یہ نوح کا سا زمانہ ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ انسان حیوان ٹاٹ سے ملوث ہوں، خدا کے حضور گریہ زاری کرے، بلکہ تو ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، یعنی روکے بھی اپنے آپ کو، اپنے لئے تبدیلی بھی لائے، تبدیلی اندر سے بھی ہو، باہر سے بھی ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں دل صاف ساڑھا باروں بار خراب ہو، فائدہ اندر سے بھی تبدیلی، باہر سے بھی تبدیلی آئے۔ کہتا ہے اندر سے بھی تبدیل ہو، باہر سے بھی تبدیل ہو، گریہ زاری کرے، ہاتھ کے ظلم سے باز بھی آئے۔ پھر کہہ رہا کہ شاید خدا کو ہم پر خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھیا، دعا کی تھی خدا رحم کر دے، کیتا ٹھیک، نہیں کیتا تو کوئی گل نہیں، پھر دیکھی جائے۔ ہم کہہ رہے ہیں انی دی خدا لگے روئے ہیں، انہاں دی توبہ کی تھی، انی دی معافی منگی، خدا نے رحم ہی نہیں آن دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر شخص اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز بھی آئے، روزہ بھی رکھے، گریہ زاری بھی کرے، آنسو بھی بہائے، ٹال بھی اوڑے، سر میں خاک بھی ڈالے، زمین پر بیٹھے، بھوکا بھی ہو، پیاسا بھی ہو، بچے بھی، بزرگ بھی، نوجوان بھی، حیوان بھی، چھپائے بھی ہمارے، سب روزہ رکھے، کوئی کھائے کوئی پیے نہیں، شاید رحم آ جائے، شاید خدا اپنے قہر شدید سے باز آئے۔ اور پھر آگے لکھا ہے خوبصورت بات، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی ہے، تو مطلب خدا دیکھتا ہے۔ یسوع نے بھی کہا جب تم روزہ رکھو تو ریا کرو، مطلب اپنی صورت اداس نہ بناؤ، بلکہ اپنا منہ دھو، اپنے سر میں تیل ڈال، اس صورت میں تیرا باپ بھی پوشیدگی میں دیکھتا ہے، تجھے کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ یہ بھی پوشیدگی میں دیکھ رہا ہے، ان کا خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا نے جب ان کی حالت دیکھی تو کہ وہ اپنی بری روش سے باز بھی آئے ہیں، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا، اسے نازل نہ کیا۔ خدا نے بھی دیکھ لیا، یہ مطلب خدا بھی ریڈی تھا، خدا نے بھی کیا ہوا تھا ارادہ کہ اگر نہیں بدلیں گے تو ہلاک ہوں گے، تو خدا نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا۔ اگر انسان توبہ کرتا ہے تو پھر خدا بھی اس توبہ کے معافی جو ہے ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے۔ متی کی انجیل کے 12ویں باب میں اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں جی 41ویں آیت میں، 12 باب 41ویں آیت میں لکھا ہے، نینوا کے لوگ عدالت کے دن، ہاں جی کیا لکھا ہے، اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو کیا کریں گے؟ مجرم ٹھہرائیں گے، ہاں جی کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر دی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ کیا بات، یسوع کہہ رہا ہے میں یہاں ہوں، اور یسوع نے بھی جب 40 دن روزہ رکھا، اپنی منادی کرنا شروع کی، تو یسوع کی منادی کے جو پہلے الفاظ سے کیا تھے؟ بس توبہ کرو، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ تو کیا آپ توبہ کی؟ کہ آج بہت سے لوگ گناہ میں نہیں ہیں، نشے میں نہیں ہیں، بدکاری گناہ کے اندر پھنسے بھی نہیں ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یسوع کہہ رہا ہے کہ نینوا کے لوگ اس زمانہ کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے۔ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر دی، مگر یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے، اور توبہ نہیں کرے۔ اور پولس کہتا ہے کہ تو سمجھتا نہیں ہے، خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ میرے عزیزو، توبہ خدا کی طرف ہمیں لاتی ہے، توبہ کی طرف لاتی ہے، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کریں۔ اس لیے جب ہم روزہ رکھیں، اپنی بری روش سے باز آئیں، اپنے گناہوں کو ترک کریں، اور تب ہمارا روزہ خداوند کے ظلم میں مقبول ہوگا۔ جو پوشیدگی میں ہمارا باپ دیکھتا ہے وہ ہمیں بدلہ دے گا۔ خدا اس کام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔